चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, किड्स मदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। प्रोग्राम का नाम है कुरान पाक की मालूमात हासिल करने का टाइम शुरू हो चुका है। जो बच्चे किड्स मदरी चैनल पर देख रहे हैं, आप भी आखिर तक हमारे साथ शामिल रहें। जो बातें हम बताएं उन्हें याद भी रखें, उन पर अमल की भी कोशिश करें और उन्हें आगे भी पहुँचाएँ। अपने दोस्तों को भी बताएँ, अपने घर वालों को वो बातें ज़रूर बताएं। और जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, आपने क्या करना है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करना है और आगे शेयर भी कर देना है। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने मुझे खुशखबरी दी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर रहमत भेजता है, और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर सलामती भेजता है। सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पाक हम पर रहमत नाजिल फरमा रहा है। वाह। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ रहे हैं तो अल्लाह पाक हम पर सलामती नाजिल फरमा रहा है, हमें सलामती अदा फरमा रहा है। सुभान अल्लाह। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खूब दुरूद सलाम पढ़ें, दुरूद सलाम की कसरत करें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, कुरानी मालूमात से भरपूर प्रोग्राम कुरान टाइम। आइए इसके पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है तिलावत। कुरान टाइम, कुरान टाइम, कुरान टाइम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हसन भाई ने पारा 5 सूरह निसा की आयत नंबर 31 की तिलावत की है। आइए आपको इसका तर्जमा बताते हैं। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। अगर कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाखिल करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, तिलावत सुनी, साथ में आपको तर्जमा भी बता दिया है। और अगर उमर फयाज़ भाई आज तर्जमे की थोड़ी सी तशरीह आप कर दें बच्चों के लिए। जी, पारा नंबर 5 और सूरह निसा की आयत नंबर 31 पढ़ी गई है माशाल्लाह। और इसमें इसका मफ़हूम जो है वो उसके मुताबिक ये बात बनती है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें गुनाहों से बचने का हुक्म इरशाद फरमा रहा है। और बंदा अगर कबीरा गुनाहों से बचता रहे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जो दूसरे गुनाह हैं, गुनाह सगीरा वगैरह हैं, तो अल्लाह पाक उन गुनाहों को भी माफ़ फरमा देते हैं। गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा क्या? गुनाह कबीरा का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े गुनाह। अच्छा, ठीक है। और कोई गुनाह को ये समझ कर नहीं करना चाहिए कि ये तो गुनाह सगीरा है, छोटी सी तो बात है, छोटा सा तो अमल है। ठीक है। ये गुनाह सगीरा और गुनाह कबीरा, इसकी एक बहुत तवील बहस है। और इसकी पूरी जो गुनाह कबीरा हैं वो कौन कौन से हैं, इस पर पूरी मकतबतुल मदीना से किताब भी जो है
وہ جاری ہوئی ہے کہ بھی کتنے گناہ کبیرہ ہیں، کون کون سے، جیسے کہ غیبت ہے یہ گناہ کبیرہ میں سے آتی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سود ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، تو نماز چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کے یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، تو ان سے بھی بچنا ہے، چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے، گناہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو ہے اللہ کی نافرمانی، تو اللہ کی نافرمانی ہے تو اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بڑی زبردست بات کی گئی کہ فرمایا کہ اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے، سبحان اس سے مراد یہ کہ تمہیں جنت میں داخل کر دیں گے۔ اب بندہ جب گناہوں سے بچتا ہے، نیکی والے کام کرتا ہے، تو پھر وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ جب اچھے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو ہے وہ پھر جنت کے اندر جائے گا، کیونکہ نیکوکاروں کے لیے جنت کے وعدے ہیں، جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، تو اچھے کام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز جنت کے اندر جائیں گے۔ اور آج ہمارے پاس موقع ہے، سانسیں ہیں، تو ہمیں اچھے کام کر لینے چاہیے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں انشاءاللہ جب ہمارا جب ایک اور سیگمنٹ جو میسیج آف قرآن ہے اس کے اندر بھی اسی طرح کی کچھ باتیں ہوں گی انشاءاللہ، تو اس وقت بھی میں آپ کو عرض کروں گا کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو کیا نعمتیں ہمیں ملنے والی ہیں۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ در پہ بولا، در پہ بولا، مکے مدنی بگڑی بنا، مکے مدنی در پہ بولا، آقا در پہ بولا، آقا در پہ بولا، مکے مدنی بناؤ، مکی مدنی۔ دید تیری ہے عید میری، دید تیری ہے عید میری، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ آقا، جلوہ دکھاؤ، مکی مدنی بناؤ، مکی مدنی۔ در پہ بولا، در پہ بولا، مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی۔ گنبد خضرا کے سائے تلے، گنبد خضرا کے سائے تلے، مجھ کو سلاؤ آقا، مجھ کو سلاؤ، مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی۔ در پہ بولاؤ آقا، در پہ بولاؤ آقا، در پہ بولاؤ، مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی۔ حشر میں ہوگا لب پہ یہی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی، ہم کو بچاؤ آقا، ہم کو بچاؤ آقا، ہم کو بچاؤ، مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی۔ در پہ بولاؤ آقا، در پہ بولاؤ آقا، در پہ بولاؤ، مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی۔ در پہ بولاؤ، مکی مدنی بگڑی بناؤ، مکی مدنی۔
جیسے ہے زیبا آقا جیسے ہے زیبا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بولا آقا در پہ بولا آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی صدقہ اپنے نوازوں کا صدقہ اپنے نوازوں کا زینب کے مہپاروں کا دکھڑے مٹا آقا دکھڑے مٹا آقا دکھڑے مٹا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بولا آقا در پہ بولا آقا در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بولا مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت پیارا کلام عدیل بھائی ہمیں سنا رہے تھے۔ در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی، حشر میں ہوگا لب پہ یہی ہے ہم کو بچاؤ مکی مکی مدنی، عید تیری ہو عید میری ہو خواب میں آؤ مکی مدنی۔ ماشاء اللہ جی پیارے بچوں، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت سیگمنٹ کو شامل کیا اور اس کے بعد کلام سیگمنٹ کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے ایک اہم سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میسج آف قرآن۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتا ہے ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ پیارے پیارے بچوں، پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 96 ہے یہ، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ تمہارے پاس جو دنیا کا سامان ہے یہ سب فنا اور ختم ہو جائے گا۔ اچھا، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے ایک دن آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا، اور اللہ کے پاس جو خزانہ رحمت اور آخرت کا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تم جس چیز کے مالک ہو وہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ملکیت تمہاری ختم ہو جائے گی، وہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، ایک وقت آئے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو خزانہ رحمت ہے، رحمتوں کا جو خزانہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہاری دنیاوی کمائی سے بہتر ہے، لہذا اپنے وعدے کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ توڑو۔ تو پیارے بچوں، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس بارے میں غور کرے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ باقی رہے گی، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح یعنی کہ پریورٹی دینی چاہیے۔ ہمارے ایک بڑی تعداد ہے جن کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے نہال بھائی، کہ وہ کرتے یہ ہیں کہ گناہ جو ہے گناہ جو ہوتا ہے نا، گناہ اس میں ایک لذت ہوتی ہے، لوگ مزے کے لیے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مختلف جو آپ دیکھ لیں کہ گناہ ہے تو لوگ کس لیے کر رہے ہیں؟ یار مزہ آ رہا ہے، گانے سن رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، شراب پی رہے ہیں مزہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت سارے اس طرح کے کام ہیں مزے کے لیے لوگ کر رہے ہیں جو کہ گناہ والے کام ہیں، حرام کام ہیں، ٹھیک ہے، اور تھوڑی سی دنیاوی یوں سمجھ لیں کہ اپنے مزے کے لیے آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ مزہ کتنے ٹائم کے لیے آتا ہے؟ فیو سیکنڈز، فیو منٹس یا فیو آورز، چند سیکنڈ، چند منٹ، چند گھنٹے، ختم، اس کے بعد پھر لیکن جو اس پر آپ کو گناہ ملا ہے وہ باقی رہے گا۔
اگر اللہ پاک نے معاف نہیں کیا، آپ نے توبہ نہیں کی، استغفار نہیں کی، معافی نہیں مانگی اور وہ باقی رہا، تو پھر تو آپ پھنس جائیں گے اور پھنس سکتے ہیں۔ اگر اللہ کی رحمت ہو تو بخشے جائیں گے، لیکن پھنس سکتے ہیں اگر جو ہے وہ پکڑائی میں آ گئے تو اس لیے یہ دنیا کے تھوڑے سے مزے کے لیے اور تھوڑے سے ٹیسٹ کے لیے آخرت میں باقی رہنے والے عذاب کو مول نہیں لینا چاہیے۔ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، ایک وقت آئے گا یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر جو ہے وہ جب ہم آخرت میں جائیں گے اور اس وقت دیکھیں گے کہ یار یہ سارا جو ہم نے اپنے سر کے اوپر بوجھ لیا ہوا ہے کاش ہی ہم نہ کرتے، لیکن وہاں کا جو افسوس ہے وہ کام نہیں آئے گا۔ اور جو جنت میں جائیں گے وہ مزے حاصل کر رہے ہوں گے، بلکہ لوگ تو جنت میں جانے سے پہلے ہی مزے حاصل کر رہے ہوں گے۔ آپ نے نہیں سنا کہ جو ہے وہ روز قیامت جو روزے دار ہیں ان کے لیے دسترخوان لگا دیا جائے گا، کیا بات ہے۔ اور لوگ وہاں اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، پریشان ہو رہے ہوں گے، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لوگوں کا وہ دن نہیں کٹ رہا ہوگا، اور یہاں یہ جو روزے دار ہیں یہ بیٹھ کر رب کے مہمان ہوں گے، اور رب کریم جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی فرما رہا ہوگا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، میں روزے دار رہے، رب کریم کی جانب سے ان کے لیے وہاں پر زبردست دسترخوان لگا ہوگا، اور وہ کھا رہے ہوں گے مزے سے اپنی زندگی، وہاں پر جو جتنا ٹائم ہے وہ اسپینڈ کر رہے ہوں گے، اپنا ٹائم گزار رہے ہوں گے۔ تو جو نیکوکار ہیں ان کو تو سمجھ لیں جنت میں جانے سے پہلے ہی ملنا شروع ہو جائے گا۔ تو ہمیں تو ہمیشہ جو ہے وہ اچھے کام کرنے چاہیے اور اچھے کام کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اچھا، یہ تو آپ نے قیامت کے بارے میں، قیامت کے حوالے سے کہا اور جنت کے حوالے سے، قبر میں جو ان کو فائدے حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، قبر کے اندر فائدے حاصل ہو رہے ہوں گے۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ فلاں مرحوم کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دے، تو کسی کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، کسی کی قبر میں جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں جو نیکوکار ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی کا کفن جنتی کفن سے تبدیل ہو گیا ہے، تا حد نگاہ قبر وسیع ہو چکی ہے، جنت کے باغات کے وہ نظارے کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو خوش نصیب ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک بزرگ جو ہیں وہ ان کو دفنایا گیا، توجہ سے سنیے گا، ایک بزرگ ہے ان کو دفنایا گیا، دفنانے کے بعد جو ہے وہ ان کی جو قبر کی سل تھی وہ تھوڑی سی جو اس کو کوئی پتھر وغیرہ ہوگا وہ اندر گر گیا۔ اچھا، اب وہ ظاہر تدفین ہو رہی تھی اور کوئی چیز اندر گر جائے تو بندہ بولتے ہیں اس کو اٹھا لیں، سیٹ کر دیں، تو وہ دوبارہ جب اس کو ہلکی سی سلوں کو ہٹایا تو دیکھا حضرت جو ہے وہ اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ اچھا جی، نماز پڑھ رہے تھے اندر وہ، اور وہ نماز سے اتنی محبت فرماتے تھے، جا کے ان کے گھر والوں سے پوچھا گیا تو گھر والوں نے بولا کہ بھئی یہ ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز کی توفیق دیتا ہے تو مجھے ضرور دینا، اور اب وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض بزرگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ جو ہے وہ اتنے قرآن کے شوقین تھے، اتنے قرآن کے شوقین تھے کہ وہ جب ان کی قبر کے پاس سے لوگ گزرتے تو قبر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہوا کرتی تھیں، کہ قبر کے اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ اس طرح سے انعام حاصل کرتے ہیں، اور جو برے کام کریں گے تو پھر ان کو سزا مل سکتی ہے۔ تو توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، رب کریم کی طرف آئیں، اور جو ہے وہ نیکیوں والی زندگی گزاریں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے۔ جی پیارے بچوں، پارہ نمبر 14 سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ہے، اور اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ ہو مسلمان، تو رب کریم فرما رہا ہے کہ ہم ضرور اسے دنیا میں حلال رزق اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر اس کی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے، پاکیزہ زندگی اسے عطا فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگی مالدار نان مسلم کے عیش و عشرت سے بہت بہتر اور پاکیزہ ہے۔ جی ہاں، نان مسلم ایک طرف بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے، بہت پیسہ بھی ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس بہت ساری یوں کہہ لیں کہ آسائشیں ہیں، بڑی نعمتیں دنیاوی طور پر بظاہری ہیں، اور ایک طرف ایک جو مومن ہے، مسلمان ہے، وہ تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، فقر و فاقے کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ یہ مسلمان پھر بھی اس سے بہت درجہ اچھا ہے، اور کیونکہ مومن یہ جانتا ہے کہ اس کی روزی اس کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، کون ہے؟ اللہ۔ اس کی روزی اللہ کی طرف سے ہے،
جو اس نے لکھی ہے مومن اس پر راضی ہوتا ہے اور مومن کا دل لالچ سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے، جبکہ نان مسلم جو ہے وہ اللہ پاک پر نظر نہیں رکھتا، وہ لالچی رہتا ہے اور ہمیشہ تکلیف میں اور مال حاصل کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نیک اعمال پر ثواب ملنے کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ نیک کام اگر آپ کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، تو اجر آپ کو ایک شرط پر ہی ملے گا، مطلب شرطیں تو اور بھی ہیں لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے بندہ، دامن اسلام وابستہ ہے، غیر مسلم ہو، کافر ہو، ٹھیک ہے، اور بھلے سے وہ لاکھ اچھے کام کرتا رہے لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ ہاں دنیا کے اندر ان کو اس کا بدلہ مل جاتا ہے۔ اچھا، ہاں وہ کس طرح ملتا ہے؟ کوئی بندہ اگر فلاحی کام کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی اعتبار سے اس کو کوئی نہ کوئی نعمت دے دے گا، ٹھیک ہے، مثلاً کہ وہ مالدار ہو جائے گا، کوئی اور اس کا اچھا کام ہے، کوئی اس کے اوپر حادثہ ہونے والا تھا، اس سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، تو یوں اس کی وہ سمجھ لیں دنیا کے اندر ہی وہ نیکی ایڈجسٹ ہو جاتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ تو یہ بنیادی طور پر شرط ہے کہ اگر آپ اچھے کام کر رہے ہیں تو مسلمان ہونا یہ بہت لازمی ہے، ورنہ نان مسلم کے تمام اعمال جو ہے وہ بیکار ہیں۔ کلمہ جو ہے وہ یہ بہت ضروری ہے۔ جس طرح ہمیں دنیاوی، میں ذرا سمجھانے کے لیے اگر بات کروں تو بھئی اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوگی؟ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نہیں ہوگی، ہے نا، منع ہے، تو بھئی یہ اس کے لیے شرط ہے۔ تو اسی طرح ایک اچھے کام کرنے کے لیے، نیک کام کرنے کے لیے بھی مسلمان ہونا شرط ہے، یعنی اس کے ثواب کے حصول کے لیے، ورنہ تو غیر مسلم بھی ہیں جو بعض جو ہے وہ نیک کام بظاہری طور پر جو فلاحی کام ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا میں ان کے لیے اس کو بدلہ اس کا مل جائے گا، آخرت میں ان کے لیے کوئی بھی حصہ نہیں۔ اور جو نان مسلم اگر کوئی اچھے کام کرتے ہیں، پہلے وہ مسلمان نہیں تھے، ٹھیک ہے، اچھے کام کیے انہوں نے اور بعد میں وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے ہیں، تو اب ایک سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے کام اچھے کیے تھے کیا ان کو اس کا اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ ٹھیک ہے، تو بھائی دیکھیں یہ ایک بات اصولی طور پر ہے کہ جب آپ عمل کر رہے ہیں اس وقت آپ کا مسلمان ہونا یہ شرط ہے، ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، ٹھیک ہے، اگر رب کریم اپنی جانب سے ثواب عطا فرمانا چاہے تو اس کو کوئی روک بھی نہیں سکتا، بالکل، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو عطا فرما دے، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ جب بندہ عمل کر رہا ہے، ایک مثال جیسے بھائی بندہ بعد میں وضو کر لے، نماز پڑھ لے، بھائی نماز پڑھ لی، وقت نہیں تھا، وقت ختم ہو رہا تھا، بندے نے نماز پڑھ لی، بولے میں بعد میں وضو کر لوں گا تو میری پچھلی نماز ہو جائے گی؟ شرط یہی ہے کہ بھائی جب آپ عمل کر رہے ہیں اس وقت یہ سب شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو جب بندہ نیک کام کر رہا ہے اس کا اس وقت کلمہ گو ہونا، مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ ایک مثال ہے کہ بعض اس طرح کے افراد ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے کے اندر وہ موجود تھے لیکن انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا بھی، اس ٹائم وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں وہ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب زمانہ آیا، ٹھیک ہے، تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کو صحابہ کی لسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، اس لیے کہ جب نبی پاک علیہ السلام موجود تھے اس وقت انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا تھا، حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی انتقال ہوا ہو وہ صحابی کہلائے گا، تو اس وقت جو ہے نا وہ اسلام ہونا یہ شرط ہے، وہ پھر تابعی کھلائے، تابعی کہلائیں گے۔ ٹھیک ہے جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، میسج آف قرآن سیگمنٹ تھا اور قرآن پاک کے پیغامات ہم نے آج بھی بہت پیارے سنے ہیں۔ جو مین بات ہم نے آج سیکھی ہے، جو پتہ چلی ہے آج کے سیگمنٹ سے، وہ کیا ہے کہ کوئی بھی کام ہے، نیک کام ہے، اس کا اجر مسلمانوں کو ملنا ہے آخرت میں، ٹھیک ہے، مسلمانوں کو کب ملے گا؟ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، لیکن جو غیر مسلم ہیں انہیں آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ جو مسلمان ہیں انہیں آخرت میں اجر ملے گا اور دنیا میں بھی مل سکتا ہے، لیکن جو غیر مسلم ہیں انہیں آخرت میں نہیں ملے گا، دنیا میں ان کو اجر مل جائے گا۔ بہت پیاری بات عمر فیاض بھائی نے ماشاءاللہ ابھی بتائی ہے، ماشاءاللہ۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلے سیگمنٹ کا نام ہے بیان نزول۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس سیگمنٹ میں قرآنی آیت کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 28 سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ومن يتق الله يجعل له مخرجا۔ ترجمہ،
اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ پیارے بچوں، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کو نان مسلم نے قید کر لیا تو آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ میرا بیٹا نان مسلم نے قید کر لیا ہے، اور اسی کے ساتھ اپنی محتاجی اور غریبی کی شکایت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا ڈر رکھو اور صبر کرو اور کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر آ کر اپنی وائف سے یہ کہا اور دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ ہوا یوں کہ دشمن غافل ہو گیا تھا اور یہ موقع پا کر قید سے بھاگ آیا، اور ایک روایت کے مطابق چلتے ہوئے دشمن کے 100 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا کیا یہ اونٹ یا بکریاں کے لیے حلال ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک آیت جانتا ہوں، اگر تمام لوگ اس پر عمل کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی آیت ہے؟ ارشاد فرمایا ترجمہ کنز العرفان، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بیان نزول سیگمنٹ تھا اور آیت کا شان نزول انزل بھائی بیان کر رہے تھے۔ آئیے پروگرام قرآن ٹائم کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب چلتے ہیں ایک قرآنی واقعے کی طرف۔ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آج ہم آپ کو ایک قرآنی واقعہ بیان کریں گے، اور وہ واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ پاک کے نبی ہیں، اور ہدہد پرندے کا واقعہ۔ بڑا زبردست واقعہ ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ بتایا جائے حضرت کی سیرت کے حوالے سے کہ پوری دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں کہ وہ پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی دوسرا کوئی بندہ بادشاہ تھا ہی نہیں، وہ اکیلے پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ 2 مسلمان تھے اور 2 جو ہے وہ نان مسلمس تھے۔ تو جو 2 مسلمان تھے ان میں سے ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، انسانوں پر بھی ان کی حکومت تھی، ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی، جانوروں کے اوپر بھی ان کی حکومت تھی، ایسی زبردست ان کی حکمرانی تھی۔ تو یوں تو سبھی پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار تھے، لیکن ایک پرندہ ایسا بھی تھا کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت کرنے اور فرما برداری کرنے میں بہت مشہور ہے، اور وہ کون سا پرندہ ہے؟ ہدہد۔ کون سا پرندہ ہے؟ ہدہد۔ دکھا دیں گے دکھا دیں، کیسا پرندہ ہوتا ہے؟ دکھا دیں۔ چلیں دیکھیں جی، یہ ہے ہدہد پرندہ، اور یہ ہدہد پرندہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے غائب تھا۔ ایسے دربار میں ہی ہوا کرتا تھا، لیکن یہ غائب تھا ایک دفعہ، اور جب یہ واپس آیا تو آپ نے ہدہد سے پوچھا کہ تم کہاں تھے؟ ہدہد کہنے لگا کہ میں ملک سبا گیا ہوا تھا، ایک ملک کا نام ہے سین با الف سبا۔ تو کہنے لگا کہ میں ملک سبا گیا ہوا تھا۔ کمال یہ دیکھے کہ پرندوں سے بات چیت ہو رہی ہے، ایسا زبردست نکتا ہے، پرندوں سے بات چیت ہو رہی ہے، اسے پوچھنا بھائی نہیں تھے کدھر گئے تھے؟ تو وہ بتا رہے کہ میں ملک سبا گیا ہوا تھا، اور پھر اس نے کیا دیکھا وہ بیان کر رہا، ذرا سنیے گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے وہاں دیکھا کہ اس ملک پر ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے، ایک عورت حکمران ہے وہاں کی، اور اس کے پاس ہر وہ چیز ہے جو بادشاہوں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ اس کے پاس ایک بہت بڑا اور خوبصورت تخت بھی ہے، اور وہ عورت اور اس کی قوم شیطان کے بہکانی کی وجہ سے اللہ پاک کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ وہ لوگ سورج کو خدا سمجھ کر اس کی عبادت کر رہے ہیں، یعنی وہ گمراہی کے اندر ہیں۔ تو ہدہد کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو ایک خط لکھا، اور ملکہ نے خط پڑھنے اور اپنے وزیروں سے مشورہ کرنے کے بعد آپ علیہ السلام کو بہت سے گفٹس بھیجے، بہت سے تحفے تحائف بھیجے، اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ اللہ پاک کے اگر نبی ہیں تو آپ پھر اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے ان کے پاس جب وہ سارے کے سارے گفٹ پہنچے تو انہوں نے جو ہے وہ سارے کے سارے گفٹس واپس کر دیے، اپنے پاس نہیں رکھے۔
ٹھیک ہے. اور جب یہ سارے گفٹ واپس اس کے پاس پہنچے تو ملکہ کو یقین آ گیا کہ آپ جو ہے وہ صرف بادشاہ نہیں ہیں بلکہ اللہ پاک کے نبی بھی ہیں. پھر ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے ایک لشکر لے کر آپ علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی. پیارے بچوں، اب جو ہے وہ اس کہانی کا ایک دوسرا رخ آتا ہے. آپ نے اس کو خط دیا، اس نے خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد اس نے گفٹ بھیجے کہ چیک کروں کہ بھئی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں یا صرف جو ہے وہ کیا نام ہے بادشاہی ہیں. اور آپ کے پاس گفٹ پہنچے، آپ نے گفٹ واپس کر دیے. اس کو سمجھ میں آ گیا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. اب وہ جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ آ رہی ہے. ادھر وہ اپنے لشکر کے ساتھ چلی اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی نبوت کی سچی دلیل دکھانے کے لیے یہ ارادہ کیا کہ ملکہ کا تخت اس کے آنے سے پہلے پہلے منگوا لیا جائے. وہ آ تو رہی ہے لیکن اس کا تخت اس کے یہاں آنے سے پہلے موجود ہو. وہ آئے تو اپنے تخت کو یہاں پر موجود پائے. اللہ اکبر کبیرہ. اب جو ہے وہ تخت منگوانے کے لیے آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اے درباریوں، تم میں سے کون ہیں جو ان لوگوں کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے؟ کوئی بندہ ہے جو اس تخت کو لے کر آئے؟ وہ تخت بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا، وہ بہت بڑا تخت تھا، بہت بڑا اور بہت ہیوی وہ تھا اور بہت عجیب و غریب، اس کے اندر یوں سمجھ لیں عجائبات سے بھرپور تھا وہ تو. اور کئی دروازوں کے اندر اور بہت سیکورٹی کے اندر اس کو رکھا ہوا تھا. اس کو لے کر آنا بھی ایک کام تھا. تو آپ نے پوچھا کہ بھی کون لے کر آئے گا؟ تو یہ سن کر ایک بہت بڑا طاقتور جن تھا، وہ کہنے لگا کہ میں یہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا اور آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا. اچھا، ان کے پاس بھی طاقت کیسی ہوگی؟ مطلب آپ اس مجلس سے اٹھیں، یہاں سے آپ قیام کریں، اس سے پہلے پہلے میں جو ہے وہ آپ کے پاس لے کر آ جاؤں گا، میں بہت طاقتور ہوں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بھی جلدی منگوانا چاہتا ہوں، اس سے بھی پہلے چاہیے مجھے. اب آپ دیکھیں اتنا ہیوی وہ ہے اور کیسے آئے ان کے آنے سے پہلے پہلے، لیکن آپ نے فرمایا بھی مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. جن تو راضی تھا لانے کے لیے، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی آپ جہاں سے اٹھیں گے اس سے پہلے پہلے میں لاؤں گا. آپ نے فرمایا اس سے پہلے کوئی لانے کے لیے ہے کوئی تیار، کسی کے پاس اس سے زیادہ پاور ہے؟ تو اس وقت آپ کے وہاں پر ایک وزیر موجود تھے جن کا نام تھا آصف بن برقیہ، ٹھیک ہے، رضی اللہ عنہ. انہوں نے عرض کی کہ حضور میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا. اچھا، اتنا بڑا وہ تخت ہے اور کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے، جو ہماری آنکھیں پلک جھپکتی ہیں ہماری، یوں کر کے ہم جھپکتے ہیں پلک، تو کتنا ٹائم لگا؟ مائکرو سیکنڈ لگا، پورا ایک سیکنڈ بھی نہ لگے، ایک بات ہے، یوں کر کے بس جھپک لی. تو کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے آپ کی خدمت میں وہ تخت جو ہے وہ حاضر کر دوں گا. تو آپ نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے حاضر کر دو. تو پھر پیارے پیارے بچوں یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اللہ پاک کی عطا سے اس تخت کو چند لمحوں میں آپ کے دربار کے اندر لا کر پیش کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب آپ نے یہ دیکھا جناب سلیمان علیہ السلام نے، تو آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور یہ فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے جو اس نے کیا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نا شکری کرتا ہوں. اب یہ واقعہ جو ہے وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 20 تا 40 کے اندر بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، لیکن نہال بھائی یہاں پر یہ بات کرنا بہت ضروری ہوگا کہ آپ دیکھیں قرآن پاک سے اولیاء اللہ کی کرامت کا ثبوت مل رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو پاور عطا فرمائی ہے، اتھارٹی عطا فرمائی ہے. آپ دیکھیں کہ نارمل کسی بندے کا کام ہے اتنا بڑا تخت اکیلا بندہ لے کر آیا، اور وہ بھی اتنی دور سے. اور وہ جو آ رہی ہے ملکہ، آپ کیا سمجھتی ہیں اس کے پاس کوئی مردار سواریاں ہوں گی؟ ہائی فائی سواریاں ہوں گی جو کہ اس زمانے کے حساب سے بڑی فاسٹ ہوں گی. اس کے باوجود اس کے آنے سے پہلے وہ چیز وہاں پر پہنچ رہی ہے اور پلک جھپکنے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ حاضر خدمت کر دی ہے. تو یہ کرامت کے ذریعے ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تو بظاہری طور پر تو پاسبل نہیں ہے. تو کرامت ہو رہی ہے، اور اس کرامت کا ثبوت ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن پاک سے. قرآن پاک سے. کہاں سے مل رہا ہے؟ قرآن پاک سے. بعض لوگ کہتے ہیں بھئی یہ کچھ بھی نہیں ہے، کرامتیں کچھ بھی نہیں ہوتی ہیں اور اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید ہمیں گواہی دے رہا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو اپنی جو ہے وہ اپنی جانب سے یہ انعام عطا فرمایا ہے کہ وہ جب جو چاہیں جس طرح چاہیں اللہ کی عطا سے کر سکتے ہیں. یہ ہے کہ وہ جو بھی کرتے ہیں اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ولیوں کو کرامتیں عطا فرمائی ہیں ان پر ہمیں ایمان بھی رکھنا چاہیے. تو یہ کرامات اولیاء حق ہیں اور قرآن پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج بھی ایک بہت پیارا
قرآنی واقعہ ہم نے سنا ہے، اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے بھی سنا ہے اور ان کا بہت پیارا ہم نے واقعہ سنا ہے۔ اب آگے کیا ہوا، ملکہ بلقیس آئی، پھر کیا معاملات ہوئے، اور ملکہ بلقیس نے اس تخت کو کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ بہت زیادہ سیکیورٹی میں رکھا تھا، اور یہ پورا اگر آپ کو تفصیل سے واقعہ، اب ظاہری بات ہے ہمارے پروگرام کے ایک سیگمنٹ کا اتنا ٹائم تو ہوتا نہیں عمر فیاض بھائی کہ پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا جائے۔ اگر آپ کو تفصیل سے واقعہ پڑھنا ہے تو آپ مکتبۃ المدینہ کی کتاب عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں، اور یہ کتاب ہماری ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ Quran time, Quran time, Quran time. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 22 سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف آپ کی قوم کے کافروں کی طرف ہی رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ آپ کو عربی، عجمی، گورے، کالے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ پاک کے فضل کی خوشخبری دینے والا اور کافروں کے لیے اس کے عدل یعنی انصاف کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عام ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق کے رسول ہیں۔ تمام انسان، گورے ہوں یا کالے، عربی ہو یا عجمی، پہلے ہوں یا بعد والے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سب کے رسول ہیں، اور وہ سب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی ساری مخلوق کے رسول ہیں، اور یہ خاص مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی کو عطا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شان محمد سیگمنٹ تھا، اور ہمارے اذہان بھائی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو کہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر بیان کی گئی ہے، ان میں سے ایک شان، ایک حصہ آج انہوں نے بیان کیا ہے، اور آج بہت پیاری ہمیں باتیں پتہ چلی ہیں عمر فیاض بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول بنا کر بھیجے گئے، جو نبی بنا کر بھیجے گئے، یہ سب کے لیے ہیں، کالوں کے لیے بھی ہیں، گوروں کے لیے بھی ہیں، عربی کے لیے بھی ہیں بھائی، اجمی کے لیے بھی ہیں، سب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر تشریف لائے ہیں۔ بالکل ایسی بات ہی ہے، اور نبی پاک اسلام نے اور دین اسلام نے ہمیں یہی پیغام دیا ہے کہ بھئی کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ یہ تو نبی پاک اسلام نے جو حج فرمایا، اور اس حج کے اندر جو خطبہ ارشاد فرمایا، اور وداع کا جو خطبہ تھا اس کے اندر بھی یہی بات ارشاد فرمائی، کبھی کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی پاک اسلام نے اس فرق کو مٹایا ہے، اور آپ تمام لوگوں کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ اگر کتابوں کے اندر دیکھ لیں تو بعض ایسے بھی افراد ہیں کہ جو نبی پاک اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایسے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری رنگت کی وجہ سے کوئی بندہ میرے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اب میں اگر ایمان لاؤں تو کیا معاملہ ہے؟ اب وہ ایمان لاتے ہیں اور پھر وہ رشک قمر بن جاتے ہیں، پھر چاند بھی ان کے اوپر رشک کرتا ہے،
اور پھر جو ہے وہ ایک اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ حضرت بلال حبشی جو کہ ایمان لانے سے پہلے جو ہے بلکہ ایمان لانے کے بعد بھی ایک ٹائم تک جو ہے وہ آپ غلامی کی زندگی گزارتے رہے. غلامی سے مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ ایک بندے نے آپ کو غلام بنایا ہوا تھا، وہ آپ کا جو وہ اس وقت کا جو آقا تھا، جو آپ کا مالک تھا، وہ تکلیفیں پہنچاتا، اذیتیں دیا کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھتے رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرتے رہتے. آپ دیکھیں کہ وہ ان کا پہلے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اور پھر بعد میں جب وہ دامن اسلام سے وابستہ ہو رہے ہیں اور پھر ان کو جناب ابوبکر صدیق آزاد کرواتے ہیں اور پھر وہ ایک صحابی رسول کی حیثیت سے ایک آزاد معاشرے کے اندر آتے ہیں، تو پھر وہی بلال حبشی جو پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، وہی بلال حبشی اب کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے، دین اسلام نے اس چیز کو مٹا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ میں یہ آخری بات کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے، کہ آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ جب بندہ حج پہ جاتا ہے، ساری زبانوں کا فرق ختم، میرے کو انگلش آتی ہے، میرے کو فلاں آتی ہے، میرے کو فلاں زبان آتی ہے، سب ختم. وہاں جائیں گے تو جو بندہ جو زبان بولنے کا مالک ہے، سب کے منہ پر ایک ہی صدا ہوگی، کیا بولیں گے؟ لبیک اللہم لبیک. زبانوں کا فرق ختم. لباس کا فرق، میں فلاں کلر پسند کرتا ہوں، میں فلاں کلر پسند کرتا ہوں، میں 2 چادریں پہننی ہے اور وہ بھی بغیر سلی بھی پہننی ہے. فلاں ٹیلر سے سلواتا ہوں، بہت مہنگا ٹیلر ہے، نہ بھائی نہ، بغیر سلی بھی اور سفید کلر کی 2 چادریں احرام کی صورت میں پہننی ہے آپ نے، ٹھیک ہے. میں بہت ہائی فائی گدے کے اوپر لیٹتا ہوں، بھائی وہاں جائیں گے میدان کے اندر آپ نے لیٹنا ہے، پتھریلی زمین پر، پتھریلی زمین کے اوپر لیٹنا ہے. تو سارے فرق کو وہاں پر جو ہے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور نبی پاک اسلام ان سب کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے، اور آپ کی سیرت میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. ہمیں بھی ان فرق کو ختم کرنا چاہیے، اور یہی ہماری تعلیمات ہیں کہ بھئی اس طرح جو ہے وہ رنگ، نسل اور زبان، ان چیزوں کو ترجیح نہیں دینی چاہیے. اور یہ آخری جملہ کہ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے وہی فضیلت والا ہے. تو متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، نیکوکار بن جائیں، انشاءاللہ العزیز جو نیکوکار ہوگا اس کو فضیلت حاصل ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی پیاری سی بات کے ساتھ، اچھے سے سیگمنٹ کے ساتھ ہمارے پروگرام کی آج کی ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے، اور نمازوں کی پابندی کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.